अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाजरीन, हिलाल इम्तियाज़ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ है। इस एजाज़ का मकसद इन अफराद की खिदमात का इतराफ़ और हौसला अफजाई करना होता है जिन्होंने कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, जिनमें तालीम, सेहत, साइंस, अदब और दीगर फ़नून के अलावा फलाह बहबूद और खेल शामिल है। हलाल इम्तियाज़ देने का फैसला कौमी और सूबाई हुकूमतों के मशवरे के साथ किया जाता है। सूबाई हुकूमतें और सदारती कमेटी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की खिदमात का जायजा लेती हैं और फिर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ये एजाजी तमगा हासिल करने वालों का नाम जारी कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में हलाल इम्तियाज नामजद करने पर एक बहस सामने आई है, क्योंकि हलाल इम्तियाज मिलने वालों के जो नाम जारी किए गए हैं, इनमें से एक ऐसी शख्सियत का नाम भी है जिसके नाम से शायद पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को नफरत होगी, क्योंकि इनका नाम साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पर चलाया जाने वाला मरूफ जमाना तोशाखाना के केस से जुड़ा हुआ है। ये वो केस है जिसमें सऊदी शहजादे की जानिब से दी गई एक कीमती फैंसी घड़ी की फरोख्त और दीगर सरकारी तोहाइफ के मामले पर मबनी इल्जामात इनके ऊपर आयद किए गए हैं। जिन साहब की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है उमर फारूक। नाजरीन, उमर फारूक ज़हूर को हिलाल इम्तियाज दिया जाने का मामला पाकिस्तान में काफी मुतनाज़ बन चुका है, क्योंकि इस नाम का ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी दंगल से है। उमर फारूक ज़हूर एक पाकिस्तानी नशात कारोबारी शख्सियत हैं जो किसी दौर में नॉर्वे में भी मुकीम रह चुके हैं। इनका नाम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुतनाज़ मामलात में सामने आया है, जिनमें माली बेज़ाब्तियाँ, फ्रॉड और दीगर कानूनी मसाइल शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर मुख्तलिफ ममालिक में कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा इन इल्जामात की तरदीद करते नजर आए हैं। ताहम नॉर्वेजियन पुलिस को वो आज भी एक गबन के केस में मतलूब हैं। हम आज के पॉडकास्ट में उमर फारूक ज़हूर के पस मंजर पे एक नज़र डालेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी जमातों का बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ अदवार में कैसा ताल्लुक रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अता महमूद अंसारी। ख्वाजा अता महमूद अंसारी नॉर्वे समेत यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल और वसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग NRO के साथ इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है और इन्हें नॉर्वे में सहाफत करते हुए 3 से ज़ायद दहाइयाँ हो चुकी हैं। मुअत्तद दस्तावेजी फिल्में बना चुके हैं और जिसपे इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में इनकी किताब ब्लास्फेमी की खूनरेज़ी तारीख शाया हुई है, जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। अंसारी साहब, आप तकरीबन 5 दहाइयों से नॉर्वे में मुकीम है और नॉर्वेजियन सियासत के साथ साथ आपकी जो नज़र है वो पाकिस्तानी सियासत पे भी मरकूज रहती है। उमर फारूक ज़हूर को हलाल इम्तियाज मिलना, ये सुन के आपको कैसा लगा? और आप ये भी बताइए कि इन साहब को नॉर्वे में कैसे याद किया जाता है, किन अल्फाज में याद किया जाता है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर कि आपने याद फरमाया और इस इंटरव्यू के लिए दावत दी। उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं वो नॉर्वे में ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े और शायद गालिबन 18-19 साल के होंगे, तो तब से जो है वो उनका जिक्र जो है वो ज़राए इब्लाग में यहाँ आना शुरू हुआ। उनका ताल्लुक जो है वो एक कारोबारी पाकिस्तानी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली फैमिली से है और उनके वालिद साहब जो थे बड़े मेहनत कश इंसान थे और उन्होंने नॉर्वे में यहाँ पर मुख्तलिफ कारोबार किए हैं और वो अपनी अथक मेहनत और अपनी कारोबारी सलाहियतों की वजह से जो है वो पहचाने जाते थे। जब उमर फारूक कह लीजिए कि जब जवान हुए तो उन्हें हम यही समझते थे कि ये भी जो है अपने वालिद साहब की तरह बहुत मेहनत कश होंगे और उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए कारोबार में कोई ना कोई नाम कमाएंगे और पाकिस्तानियों का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहला उन्होंने जो यहाँ काम शुरू किया जिसके लिए वो जाने गए वो था ट्रैवल एजेंसी का।
بس اس کے بعد جو ہے پھر وہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کا نام جو ہے ذرائع ابلاغ میں اور مختلف جو ہے وہ قسم کے پولیس کیس وغیرہ کے حوالے سے سامنے آنے لگا۔ انصاری صاحب، کس قسم کے معاملات تھے جو جن کی وجہ سے وہ منظر عام پہ رہے اور میڈیا میں ان کا نام آتا رہا یہاں پہ؟ ام، آ، وہ معاملات جو تھے وہ لامحالہ مصدق کہ وہ پولیس کیس کے معاملات تھے، ان پہ جو ہے مختلف نوعیت کے جرائم کے الزامات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اس میں ایک سب سے جو معروف کیس ہے جس کے تانے بانے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے 2010 میں ہونے والا ایک غبن کا کیس۔ ناروے کی امیر ترین خواتین جو ہیں ان میں سے ایک سے جو ہے تقریباً 60-62 ملین نارویجن کرونر جو ہیں وہ غبن کیے گئے۔ سارا معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہے، یہ پوری کہانی ہی بڑی پیچیدہ ہے، تو بڑا مختصراً بتاؤں گا آپ کو کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کچھ افراد کے جب نام لیے گئے تو ان کا بھی نام تھا۔ اس وقت یہ ناروے میں موجود نہیں تھے کیونکہ ان پہ آلریڈی پہلے ہی سے ہی ایک کیس چل رہا تھا، یہ یہاں سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ تو جب یہ غبن کا معاملہ ہوا تو پھر اس معاملے میں جو ہے ان کے بھائی کو بھی جو ہے وہ سزا ہوئی، اور وہ سزا کاٹنے کے بعد جو ہے وہ بھی مجھ سے یہاں سے چلے گئے۔ اور پھر اسی اسنا میں جو ہے پولیس نے جو ہے وہ یہ بھی طے کیا کہ ہمیں جو ہے عمر فاروق ظہور کا بھی بیان لینا چاہیے، ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے رابطہ کیا لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہاں ناروے آنے سے انکار کر دیا اور وہ اس تفتیش میں شامل نہیں ہوئے، لہٰذا وہ تب سے جو ہے وہ مفرور قرار پائے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ نارویجن پولیس نے جو ہے انٹرپول کے ذریعے ان کا وارنٹ جاری کیا، اور وہ وارنٹ جو ہے وہ کافی سالوں تک وہ وارنٹ جو ہے وہ ویلڈ رہا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کے تعلقات جو ہیں عمران خان کی حکومت سے اور ایف آئی اے کے لوگوں سے ہمیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اس قسم کی خبریں ہمیں یہاں موصول ہوئیں، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے انٹرپول کے ہیڈ آفس میں کمیشن میں جو ہے ایک درخواست پیش کی گئی کہ ان کا نام جو ہے جو ریڈ وارنٹ ہے اس میں سے نکال دیا جائے۔ تو وہ جو وارنٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ بآسانی جو ہے وہ ادھر ادھر دنیا میں سفر کرنے لگے۔ تو سفر تو خیر بہرحال وہ پہلے بھی کرتے تھے، کیونکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے پاس کئی ممالک کی غالباً نیشنلٹیز بھی رہی ہے۔ ایک ملک کے وہ کیا کہتے ہیں جو ہے وہ سفیر بھی ان کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ تو نارویجن پولیس کا جو وارنٹ جو ہے اور جو مطلوب ہے وہ ناروے میں وہ بدستور جاری ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت میں جو لوگ تھے ان کی مدد سے اور ایف آئی اے پاکستان کی مدد سے جو ہے وہ وارنٹ جو ہے انٹرپول کا ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ توشہ خانہ جو کیس ہوا اس میں جو ہے انہوں نے انصاری صاحب، کیا عمران سوری خان سے کلامی معاف، خلاف یہ کیا اس دوران یہ پاکستان میں ہی قیام پذیر رہے ہیں جب یہ مطلوب تھے نارویجین پولیس کو، اور ایف آئی اے نے ان کا کافی عرصے سے جو کہہ لیجیے کہ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ دبئی میں مقیم ہیں یہ، البتہ کیا کہتے ہیں جو ہے پاکستان آتے جاتے رہے ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہیں ہم نے دیکھا کہ جی ان کی بیٹھک جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور سے عمران صاحب کی حکومت کے جو ارد گرد جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے ہمیں نظر آئے۔ تو ان کی مدد سے جو ہے وہ انٹرپول کا وہ جو ریڈ وارنٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر کہانی نے ایک نیا موڑ لیا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر ایک دن اچانک جو ہے جب عمران خان پہ جو ہے بہت دباؤ تھا، اور پاکستان میں جو سب سے جو حالیہ دنگل جو ابھی تک جاری ہے جب وہ شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے جو ہے یہ سب کو حیران کر دیا میڈیا پہ آن کر کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے حوالے سے کہ جی تحفے میں ملنے والی جو گھڑی اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں قیمتی، وہ انہوں نے جو ہے خریدی تھی۔ یہ 2010 سے ان کی کہانی جو شروع ہوتی ہے،
کیا ان کے 2010 سے بھی تانے بانے؟ کیا پاکستان میں جو گورنمنٹ تھی اس وقت میرے خیال میں زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کیا ان سے بھی ان کے تعلقات تھے؟ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ان کے تعلقات رہے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی سے تو غالباً کے کوئی تعلقات نہیں رہے ہیں، اب ہیں، پہلے نہیں تھے۔ اور مسلم لیگ نون سے ان کے البتہ تعلقات رہے ہیں، اور کیونکہ خود ان کی فیملی جو ہے پنجاب کی ہے، لیکن جو ان کا جو انٹرپول کا جو وارنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ختم کروانے کی ایک سرکاری کوشش کی گئی۔ اور جب 2010 میں جو ہے وہ غبن کا معاملہ چل رہا تھا، تو شاید ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں تھا کہ جو کہ اب پچھلے 14-15 سال کے دوران ہو گیا ہے۔ اب تو ان کے پیپلز پارٹی سے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ انہیں حلال امتیاز تک دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا تحریک انصاف کے دور میں کیا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ بھی کی ہے؟ یہ سننے میں آیا ہے کہ مسئلے کہ وہ تحریک انصاف کے دور میں بھی، اور اس سے جو پچھلا جو دور تھا نواز شریف صاحب کا، اس دور میں بھی جو ہے کچھ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اب پھر کہہ لیجیے کہ یہ معاملہ جب ایک دم سے جو ہے وہ پلٹا ہے کہ جی پہلے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا توشہ خانہ والا، کیا ان کی انٹینشن کیا تھی کیا نہیں تھی، یہ تو سب کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ مسئلے کہ ان کی اپیرنس جو ہے اس زمانے میں میڈیا پر، وہ ان کو بالکل جو پاکستان کے اندر جو بالکل ہاٹ پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی اس کا حصہ اس نے بنا دیا۔ اور آپ شروع میں اپنی تمہید میں کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے یہ جو اعزاز ہے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے عوام کے لیے کوئی فلاح و بہبود کا یا تعلیم کا کوئی کام کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہ ناروے میں اور نہ ہی پاکستان میں جو ہے ایسا کوئی کام نظر آیا، نہ ہی ان کی سی وی پر، نہ ہی مسجد کے سرکاری اداروں نے ہمیں بتایا کہ جو انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ انصاری صاحب، حلال امتیاز پاکستانی گورنمنٹ انہیں دے رہی ہے، ناروے کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلق ہیں، یہاں پہ بڑی ایک کمیونٹی بڑی تعداد میں موجود ہے، تو کیا تاثر پایا جا رہا ہے یہاں پہ نارویجین گورنمنٹ میں، یہاں پہ میڈیا میں کیا تاثر ہے اس حوالے سے، اس بات کو لے کے؟ جی، سب سے پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ جو ہے بہت ان میں جو ہے وہ تعصب کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی حکومتیں بھی جو ہیں بشمول عمران خان صاحب کی حکومت ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اعزاز اور انعامات دیتے رہے ہیں کہ جو شاید اس کے مستحق نہیں تھے، یا کم از کم یہ کہ ان کے مستحق ہونے پر جو ہے بحث ہوتی رہی ہے۔ لیکن جو عمر فاروق ظہور صاحب کا جو معاملہ ہے وہ لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں تمام تر دوسرے معاملات سے بہت مختلف ہے، کیونکہ وہ ناروے میں ابھی تک جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ کیس میں ایک وہ مطلوب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کئی کیا کہتے ہیں ان پہ الزامات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ اور جو میرے صحافی دوست ہیں اور جو پولیٹیکل مسئلے کے جو حلقہ ہے جو کہ پاکستان کے معاملات پہ نظر بھی رکھتا ہے، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان صاحب کو کس لیے دیا گیا ہے یہ اعزاز، یہ انعام کیوں دیا جا رہا ہے، انہوں نے بالآخر کیا کیا ہے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ان کا جواب جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے۔ شاید ابھی تک کسی نے فارمل لیٹر نہ لکھا ہو، لیکن یہ کہ یہ سیاسی حلقوں میں، صحافیوں کے حلقوں میں یہ بات ضرور بڑے زور و شور سفارتی سے لیول پہ بھی بات ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، یہ تو کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مسئلے کہ جب نارویجن میڈیا میں جب یہ خبر چلے تو نارویجن پولیس جو ہے وہ ضرور مسئلے کہ اس پر جو ہے ان کا تاثر اچھا نہیں ہوگا کہ چیز کا اظہار کریں گی؟ ہم ہاں ہم جس شخص کو کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو جو ہے وہ سہرا پہنا کے ہمارے سامنے دولہا بنا کے بٹھا دیا جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے ابھی ایک بات کی انصاری صاحب کہ پاکستانی سیاستدانوں کے یہاں تعلقات رہے،
کیا یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہنے والے جو شخصیات ہیں، بااثر ایک اچھی شخصیات ہیں، ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، وزٹس کرتے ہیں؟ کیا مقاصد ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ اس میں یہ سب سے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ تو میرے خیال سے سیر سپاٹا اور ملاقات اور کیا کہتے ہیں. لیکن جو تعلق کہہ لیجیے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں یا بیوروکریٹس یا فوج کے افسران یا پولیس کے افسران جو ناروے آتے ہیں، وہ اکثر جان پہچان اور کیا کہتے ہیں دوستی کی بنیاد پہ آتے ہیں. وہ ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے یہاں یہاں جب آتے ہیں. یہ رجحان کیا اور جو تحریک لوگ انصاف کے دور میں آیا تھا، یا اس سے پہلے بھی ادوار میں یہ رجحان جو تھا چلتا تھا؟ نہیں، یہ رجحان کافی پرانا ہے. اور اگر آپ اس کا کوئی تاریخی مسئلے کے جائزہ لیں گے تو دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی جو ہیں ان کی تاریخ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. ایک زمانے میں صرف مسلم لیگ ہوا کرتی تھی، پھر مسلم لیگ کے بہت سارے دھڑے بن گئے. اور جو مجیب الرحمان کی جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی تھی وہ مشرقی پاکستان تک محدود تھی ایک حد تک. اور اس زمانے میں شاید جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں اتنے زیادہ پاکستانی رہتے بھی نہیں تھے. تو جب پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی ہے اور جب ماشاء اللہ لگا ہے، تو اس کے بعد جن لوگوں نے جلا وطنی اختیار کی ہے، چاہے جبرن یا مسئلے کے جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ نصف جبرن، تو ان لوگوں کے جو ہے یورپ میں آنے سے جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویٹیز اور سینس جو ہے وہ میرے خیال سے بڑھا تھا. تو اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ بھی جو ہے یورپ میں مختلف ممالک میں جاتی تھیں، ان کے نمائندے بھی جاتے تھے اور جلسے بھی مسئلے کے جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ کرواتے تھے. اور پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یورپین گورنمنٹس کو جو ہے انوالو کر کے جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کا دور آیا تو اس کہہ لیجیے کہ اس میل نے جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی یورپ میں ہے تھوڑا سا ایک الگ رنگ اختیار کر لیا. کیونکہ جب پیپلز پارٹی اپنی اسٹرگل کر رہی تھی ضیاء صاحب کے ساتھ، تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ پنجابی بولنے والے، سندھی، بلوچی، پشتو، اردو، ہر طرح کی زبانیں بولنے والے، سرائکی بولنے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن جب نواز شریف صاحب پاور میں آئے ہیں، پہلے تو وہ پنجاب میں ہی پاور میں تھے ضیاء صاحب کے دور میں، اور پھر اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم وغیرہ بنے ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جی وہ کیونکہ پنجاب کے تھے تو وہ پنجاب کی میجورٹی ویسے بھی پاکستان میں ہے، اور پنجاب کی شاید میجورٹی جو ہے وہ یورپ میں بھی ہے پاکستانیوں میں. تو وہ پنجاب کے لوگوں نے انہیں بہت سراہا اور ان کو بہت مقصد دے کے جو ہے اپنے سر پہ بٹھایا. وہ کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کبھی بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی خاص کوئی ایسا کام نہیں کیا. اس کے برعکس نواز شریف صاحب نے جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کئی کام کیے. گرین چینل کھولا انہوں نے، ویزے سے استثنا دی، اور کیا کہتے ہیں جو ہے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک بینک کھولا تھا، یہ وہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن کہہ لیجیے کہ المیہ یہ ہوا کہ وہ بینک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے جو ہے پیسے ڈوب گئے. بلکہ یہاں ناروے کے لوگوں کے بھی جو ہیں بہت سے لوگوں کے پیسے ڈوبے. اور ایک صاحب تو سننے میں آیا ہے کہ وہ خبر سننے کے بعد دل کا دورہ پڑنے سے شاید وہ ان کا بیچاروں کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو میرے خیال سے وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے، اور وہ تحفظ نہیں ملا لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کی زمینیں ہیں، مکان ہیں، وہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، یا زمینیں چھن جاتی ہیں. اس قسم کے معاملات بہت سارے تھے. تو لیکن لوگوں نے امید لگائی کہ شاید نواز شریف صاحب اور جو گجرات کے جو چودھری برادران ہیں جب وہ پاور میں تھے کہ جی وہ کچھ مدد کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی، لیکن شاید اس پیمانے پہ مدد نہیں ہو سکی اور لوگ بڑے مایوس ہوئے. اس سے بعد لوگ مایوس ہوئے، اور یہ رجحان پھر تحریک انصاف کی طرف کس طرح سے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہوا؟ عمران خان صاحب کا جو رابطہ ہے یورپ کی کمیونٹی سے، پاکستان میں جو رہتے ہیں ان سے کوئی خاص رابطہ نہیں تھا. وہ کہ وہ یورپ میں انگلینڈ وغیرہ میں تو بہت رہے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانی کمیونٹی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے. بہت کم مثلا شادر نادر کسی پروگرام میں نظر آ جایا کرتے تھے. تو جب انہوں نے ہسپتال کی بنیاد رکھی ہے تو انہوں نے اپنی انٹرنیشنل جو کمپین تھی ڈونیشن کی، اس کی شروعات ناروے سے کی تھی. اور پھر بہت سارے لوگ لامحالہ کرکٹ کے جو فین تھے
پرانی جنریشن کے لوگ پھر اور ان کی جو اولادیں تھیں مسجد کے اس زمانے کی ینگ جنریشن کے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے میں جو ہے وہ بہت آگے آگے تھے. پھر جب پولیٹیکل پارٹی بن گئی اور ان کا جو بیانیہ تھا ایک تبدیلی والا، وہ بیانیہ جو ہے وہ میرے خیال سے خاص طور سے ان پاکستانیوں کو بہت اچھا لگا کہ جو یورپ میں بہت زیادہ عرصے سے نہیں رہے. یا تو وہ بہت زیادہ عرصے سے نہیں رہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال کے دوران جو ہے پاکستان سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تقریباً ہجرت ہوئی ہے. تقریباً اور 72 لاکھ لوگوں کا ایک فگر ہے جو بتایا گیا ہے جی، کہ اور پچھلے 10 اس میں سالوں میں. پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں اور شہروں کے بھی لوگ ہیں اس میں بہت زیادہ. تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو جو ہے عمران خان نے جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ اٹریکٹ کیا. اور اس کے علاوہ وہ پاکستانی جو کیا کہتے ہیں یہیں پیدا ہوئے ہیں 2-3 جنریشن سے رہ رہے ہیں اور جنہیں پاکستان کی سیاست کی کوئی خاص سوجھ بوجھ پہلے سے نہیں تھی اور بس یہ جانتے تھے کہ بھئی وہاں رشوت بہت ہے، ناانصافی بہت ہے، وہاں ظلم بہت ہے. تو عمران خان کا بیانیہ جو تھا انصاف قائم کرنے والا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ہر صورت میں جو ہے اچھا لگا. انہوں نے جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وغیرہ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ناروے اور دوسرے ممالک سے جو ہے کمپیٹنٹ لوگ جو تھے ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ جانتے ووٹ، ہی ہیں کہ سیاسی اوورسیز کا ووٹ. اکھاڑ پچھاڑ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکی. تو ہم جو رزلٹ اگر کوئی نکلنے بھی والا تھا پاکستانی کمیونٹیز کو جو ہے وہ ان سے ان کی سپورٹ کرنے سے اگر کوئی فائدہ بھی ہونے والا تھا تو وہ ہم نہیں دیکھ پائے. انصاری صاحب، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، یہ بتائیے گا کہ یہ حلال امتیاز جو ابھی نامزد کیا گیا ہے، کیا یہ واپس لینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے. ابھی تو فی الحال صرف جو ہے وہ نام جاری کیے گئے ہیں. ہو بھی سکتا ہے، تقریب میں ابھی کافی ٹائم بھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کا نام جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہو کہ جی فلاں شخص کو جو ہے یہ اعزاز دیا جائے گا اور پھر بعد میں اس کا نام جو ہے وہ فہرست سے خارج کر دیا گیا ہو. تمغات جو ہیں وہی اہم ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی بالکل کہہ لیجیے کہ غیر جانبدار کوئی باڈی ہو وہ آپ کو دے. کوئی بھی جو ایوارڈ ہے پاکستان میں، کوئی بھی تمغہ ہے، وہ کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے پہ دیا جاتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ سیاسی وفاداری پہ بھی سول ایوارڈ یعنی کہ ہلال امتیاز جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا صدر پاکستان اس فیصلے کو ریویو کرتے ہیں کہ نہیں. عطا انصاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں آپ آئے. اس کے ساتھ ہی اردو ٹریبیون کی اس پوڈ کاسٹ سے محمد زنیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.